खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं नॉर्वा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूँ आपका मेज़बान नॉर्वा वाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ यत्तू साहब। इन्होंने हाल ही में एक किताब पब्लिश की, इसका उन्वान है प्रेटल्स इन द डार्कनेस, ए पोएट्री कलेक्शन। इनके साथ बात करना चाहेंगे इस किताब में इन्होंने किस तरह की पोएम्स पब्लिश की हैं और इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में भी इस गुफ्तगू में जानना चाहेंगे। इस्तकबाल है आपका नॉर्वा लिटरेरी सोसाइटी में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु आर वाचिंग अस एट द मोमेंट। उसके बाद मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे याद है ऑलमोस्ट आज से पहले 1.5 ईयर बैक मेरी पोइट्री जब एनोनिमस थी, उसको बोलते हैं अभी मतलब बाहर नहीं, कुछ 2-3 दोस्त हैं उनको बस पता थी। लेकिन आपके सुपरविजन में एक प्रोग्राम हुआ था जो हमारा मतलब एक स्कूल है मल्लपुरा मॉडल स्कूल, वहां पे आपके सुपरविजन में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने मुझे इनवाइट किया था, मुझे वो याद है। तो आपका एक नॉर्वा लिटरेरी सोसाइटी जो है ये वही प्लेटफॉर्म है फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी पोएम नरेट की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसका नाम था हाई प्राइस्ड इमोशंस। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब ये बुक जो है जब ये ऑनलाइन लिस्ट आउट हुई अमेज़न पे, यू आर द फर्स्ट पर्सन। बहुत सारों को पता था लेकिन आप तो पहले वो इंसान थे जिसने मुझे कॉल की और मुझे अप्रिशिएट किया। मतलब बहुत लंबी कन्वर्सेशन थी मेरे साथ और मैं उसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अपने बारे में बताएं कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो और इब्तिदाई तालीम, उसके साथ साथ इस किताब के जर्नी के हवाले से बताएं। जी सर, इस बुक को, इस इंटरव्यू को सबसे पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। वो ये है कि अपने बारे में जो आपने पूछा, तो मेरा नाम अब्दुल रऊफ यत्तू है। मैं रहता हूँ आडूरा में। नारवा को पता है कहाँ पे है, लेकिन वो जो बाहर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट दूं, मतलब बारामूला जो मेन मार्केट है वहां से ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स है। तो एक आडूरा है, छोटा सा गांव है, वहीं पे मैंने अपनी तालीम भी कंटिन्यू की। वहीं एक स्कूल है जो आप आजकल वो अपग्रेड हुआ है हायर सेकेंडरी में, पहले वो सेकेंडरी स्कूल था, वहां पे मैंने ऑलमोस्ट मेरी 10th तक मेट्रिकुलेशन मैंने वहीं पे कंप्लीट की। उसके बाद मैं फिर हायर सेकेंडरी फतेहगढ़ हायर सेकेंडरी मैंने वहां पे अपनी हायर सेकेंडरी जो हायर एजुकेशन है वहां पे की। उसके बाद कॉलेज जो ख्वाजाबाग में GDC बॉयज कॉलेज ख्वाजाबाग है, वहां पे मैंने अपनी जो बैचलर्स है BA में अपना किया, जो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की वहां से। उसके बाद फिर मैं इंडल्ज हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसके बाद रिसेंटली जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MA के लिए इंग्लिश में अप्लाई किया है। जनाब, अपने वालिदैन के बारे में बताएं कि उनका क्या रोल रहा आपकी जिंदगी को संवारने में। सच में अगर बोलूं, मतलब उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। हमेशा मेरा भाई है, हमेशा वो भी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, लेकिन जितना उनसे हो सका। ओवरऑल मेरी जो एजुकेशन है वो नॉर्मल रही। मैं बोलूंगा एक स्टूडेंट तो ठीक था, जिस तरह मतलब एग्जाम्स को 10-15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, मैं आया एग्जाम पढ़ा एग्जाम के लिए, ये कंटिन्यूसली रहा ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा सेकेंड ईयर तक कॉलेज में था। मतलब उसके बाद मैंने अपनी मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, मैंने वो स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने चीजों को मतलब और सर्विस ओरिएंटेड में नहीं रहा। मैंने मतलब साथ साथ और चीजें जो इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, जो मेरे सब्जेक्ट्स भी नहीं थे, उनको मैंने डीपली एनालाइज किया, जिससे मेरी रीजनिंग, मुझे लग रहा है मेरी रीजनिंग बढ़ गई। उस हिसाब से मैं चीजों को फिर एनालाइज करता हूँ। इसी हिसाब से ये मेरी नॉर्मल लाइफ। उसके बाद मैंने बोला सेकेंड ईयर के बाद मेरी जो एजुकेशन है उस पर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, दिन रात मेहनत की। उसके बाद उससे पहले मैं नॉर्मली एजुकेशन को देता था। मैंने फिर डिफरेंट स्कॉलर्स को सुना, डिफरेंट डिबेट्स को मतलब उनमें इंडल्ज हुआ। उसके बाद ये सब चीजें, तो उसके बाद मैंने अपनी मतलब ग्रोथ देखी अपनी पढ़ाई में। उससे पहले मेरी लाइफ जो है वो नॉर्मल थी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 20 दिन एक मंथ रहता था एग्जाम में, मैं प्रिपेयर करता था, जाता था एग्जाम देता था। ये नॉर्मली सर्विस ओरिएंटेड में रहता था। लेकिन उसके बाद मैंने चीजों को डिफरेंट वे में देखा और अपनी बाकी चीजें हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, फिलोसफी में, ये चीजें। तो ये टोटल एजुकेशन का मेरा कार्य। रूफ साहब, बताएं कि पोइट्री के साथ कब से रागिब हो गए और किस पड़ाव से आप गुजरे हैं और किन किन लोगों ने आपके काम को सराहा, पहली बार भी आपने जिस वक्त कलम उठाया होगा, और कैसे हालात आपके गुजरे कि जिस वजह से आपने कलम को अपनी जुबान बनाया। सर मैं बोलूं, मैं 11th में था उस दिन। मैंने एक छोटी स्टोरी लिखी, राइटिंग का मैं स्टार्ट बोल रहा हूँ। 11th में था, मैंने एक स्टोरी लिखी, शॉर्ट स्टोरी, ट्रोल अंकल था उसका नाम। तो उसमें वो फिर कहीं गुम भी हो गई। वो एक दफा मैंने लिखा था, लेकिन उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। वो वहां से मैंने स्टार्ट किया। मैं पोएट्री को समझता हूँ कि एक एस्केप है।
میں مطلب جو بھی ہرڈلز آتے ہیں لائف میں، ہمیں پتا ہے فائنینشیل کرائسس ہوتی ہے انسان کے ساتھ، اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے، ان کو پھر لکھنا سٹارٹ کیا. اور جب میں نے پہلے لکھنا سٹارٹ کیا، میں نے 4-5 پوئمز جب لکھی، میں ہارڈلی 2-3 دوستوں کو پتا تھا، ان کے ٹیسٹ بڈز بھی اس طرح کے نہیں تھے، وہ سنتے تھے میری پوئمز. تو جس جو مطلب تھا میرا بھائی، میں نے آپ اس کو جانتے بھی ہیں، وہ سنتا تھا، اور بھی ہے 1-2 وہ بھی سنتے تھے، بس انہیں کو پتا تھا میں پوئٹری تھوڑا بہت کر رہا ہوں. پھر میں نے 5-7 پوئمز جب اچھی لکھی میرے حساب سے اس ٹائم، تو میں چلا گیا GDC بوائز کالج بارہمولہ. تو وہاں پہ جو HOD تھا انگلش میں، تو میں نے سوچا میں اس کو دکھاؤں، ایٹ لیسٹ میں دیکھوں شاید وہ کچھ سجیسٹ کرے مجھے. تو وہاں پہ میں پہنچا، پھر میں نے کال کی، وہاں پہ وہ جموں میں تھا، پھر میں واپس آیا، پھر ڈیموٹیویٹ ہوا. اس کے بعد 2-3 منتھس پھر سے بریک آئی. اس کے بعد میں نے کنٹینیو، پھر 3 منتھ کے بعد پھر سے 2-3-4 پوئمز لکھی. یہ کنٹینیو رہا 23 تک، آلموسٹ 23 لیٹ مڈ 23 تک. اس کے بعد میں نے اس کو، جب میں نے بولا نا، جب آپ نے اس ٹائم مجھے انوائٹ کیا، اور بیچ میں آپ بایا سے میری مطلب پوچھتے رہتے تھے وہ کیا کرتا ہے آج کل، وہ سب مجھے یاد ہے ایک چیز. بینگ اے رائٹر، میں یہاں پہ پہلے کوٹ آپ کے لیے بولوں گا. ایز اے رائٹر آئی ڈرا انسپائریشن فرام thou doest and thou sayest، یعنی جو کچھ آپ بولتے ہو میں اسی سے جو آپ میرے ساتھ کرو گے میں اسی کو ایز اے تھیم اپنی رائٹنگ کا بناتا ہوں. Perhaps at times مطلب I may weave you into one of my stories. شاید اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کبھی اپنی اسٹوری میں ویو کروں، یعنی آپ کو اپنی اسٹوری میں ایک فاؤنڈنگ پروٹاگنسٹ جس کو ہم بولتے ہیں، ایک سینٹرل کریکٹر بناؤں آپ کو. سو دیٹس دا ریزن ایٹ ٹائمز آئی سجیسٹ پیپل کہ آپ میں بولوں گا یہ ٹریڈ کیئرفلی اینڈ شو کائنڈنیس سو دیٹ thou mayest find thyself fond of the character I weave in the poem. میں نے آپ لاسٹ میں پھر آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو جب ویو کروں گا کسی اپنی اسٹوری میں تو آپ کو اچھا لگے گا اپنا ورژن. سر میرا کام ہے، چونکہ میں بھی ایک لٹریچر کا ہی طالب علم خود کو سمجھتا ہوں، میرا کام ہی ہے کہ جو بھی رائٹرس ہیں ان کو انکریج کرنا، اس پوئٹری کلیکشن کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح کی پوائمز آپ نے ویو کی ہے اس پوئٹری میں. یہ بیسکلی دیکھو میں پوئٹری کو کس طرح دیتا ہوں، میرے پاس کوئی بھی سچویشن آئے، اٹ کوڈ بھی مطلب اس کی لینگتھ اتنی بھی ہو سکتی ہے، بلنک آف آئی، میں اس سچویشن کو بھی دیکھوں، اپنے ہاتھ پہ دوں، میں اس کو اچھے سے دیکھ لوں کہ یہاں سے اس کو کس طرح میں پریزنٹ کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے اندر پوئٹری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو پوئٹری باہر نکالنا ہوتا ہے وہ ایک سکل ہوتا ہے، وہ انسان ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. ہم جب بڑے پوئٹس کو دیکھتے ہیں، شیکسپیئر ہو، چاہے وہ آپ کیٹس ہو، یا ہم اردو میں بھی دیکھیں گے غالب ہو، علامہ اقبال ہو، یا جان ایلیا صاحب ہو، تو یہ سب پوئٹس جو ہے، تو جب ہم ان کی پوئٹری دیکھتے ہیں یہ ایک سکل ہی ہوتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں ان کی رائمنگ لاسٹ میں ہم سمجھتے ہیں، پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں ایک پوئٹ ہوتا ہے، ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو سوسائٹی سے دور ہوتا ہے، اس طرح کی ایک امیجنیشن ہوتی تھی کہ یہ بس پھینکتا ہے، مطلب شعر پھینکتا ہے بس اس طرح. لیکن یہ اپنے آپ اس شعر پہ اچھے سے اس پہ ورک کرتے ہیں اور لاسٹ میں دیکھتے ہیں رائمنگ ملتی ہے کہ نہیں. شیکسپیئر کی جب پوئٹری جب شیکسپیئر کی پوئٹری ہم دیکھتے ہیں، لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں جب اس کو رائمنگ نہیں ملتی تھی، وہ خود بھی انوینٹ اس نے کتنے ورڈز کیے ہیں سب مطلب پتا ہے ہمیں. تو یہ ایک سکل ہے، وہ ٹائم سیکھتا ہر ایک انسان کے اندر پوئٹری چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ میں بولوں گا. اور اس بک میں جو پوئٹری ہے وہ جو موسٹلی میرے ریلیٹڈ بھی ہے، کچھ میں کسی سے سنا کوئی اسٹوری، کسی سے سنی کسی انسان سے، اس کو میں نے پریزنٹ کیا. کبھی کسی مارکیٹ سے گزرا کوئی سچویشن آئی میرے سامنے، میں اس کو انالائز کرتا ہوں، اچھے سے بریک ڈاؤن کرتا ہوں، اس کو اچھے سے پھر سجانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی پوئم لکھتا ہوں. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، یعنی اس میں مطلب کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، کبھی میرے ریلیٹڈ ہے، کبھی کسی اور کے ریلیٹڈ ہے. چونکہ اب آپ ایک پبلشڈ شاعر بن گئے تو آپ اپنی انسپریشن کس کو مانتے ہیں شاعری میں؟ میں سمجھتا ہوں میں اپنی اسٹرگلز ہیں. پہلے میں نے پوئٹری نہیں پڑھی، اس کے اسٹارٹ میں نے پوئٹری کی، میں نے پوئٹری نہیں پڑھی. میں سیریس مطلب یہ بات میں اوپنلی بولوں گا، میں نے پہلے پوئٹری، اس کے بعد میں نے پوئٹری شیکسپیئر کو پڑھا، شیکسپیئر کے سونیٹس پڑھے اور اس کے ساتھ کیٹس کے اوڈس پڑھے، یعنی پھر اس میں ہیلپ ملتا ہے. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے جو ہیلپ ملتا ہے پوئٹری میں وہ فلاسفی ہے. لیکن میں بینگ اے مسلم میں یہاں پہ سجیسٹ کروں گا پہلے اپنے مطلب عقائد اپنے ٹھیک ہونے چاہیے، یعنی دین کو بھی آپ نے پڑھنا ہے. اس طرح نہیں میں آپ کو گاڑی کے نیچے پھینک دوں. فلاسفی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، کریٹیکل ہے. آپ کے اگر دین کے کنسیپٹس، فنڈامنٹل جو پرنسپلز آپ کے ٹھیک نہیں ہے تو اس سے آپ فلاسفی نہیں پڑھ سکتے. میں سجیسٹ نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ دین کو بھی پڑھیں گے اس کے بعد، کیونکہ ہماری
مسلم فلاسفرز ہیں انہوں نے آلریڈی ان چیزوں کے موسٹلی فلاسفی جو ہے وہ اینٹی فیتھ ہوتا ہے, تو اس لیے میں سجیسٹ کر رہا ہوں پہلے آپ دین کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں, اس کے ساتھ ساتھ فلاسفی بھی پڑھیں. اس سے آپ کا مائنڈ جو کریٹیکل چیزوں کو کریٹیکلی دیکھتا ہے تو اس سے آپ کا مائنڈ جو ہے تھاٹ پروسیس کی آپ کی مجھے لگ رہا ہے وہاں سے تھاٹ پروسیس بلڈنگ ہوتی ہے, یعنی آپ کی اینالائزیشن, آپ کی ریزننگ, لاجک یہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے فلاسفی کو ایک مطلب آپ سمجھ لیں ایک ریزن وے آف مور سمجھتا ہوں پوئٹری کو. نور صاحب بتائیں کہ آپ اپنی پوئٹری میں ایک لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کس جانر میں آپ لکھنا پسند کرتے ہیں؟ میری موسٹلی جو ہے لانگنگنیس اور کچھ اسلامک بھی ہے, کچھ آپ سمجھ لیں کچھ شیکسپیئر ٹائپ بھی ہے, یا میں نے بولا مطلب یہ ڈفرینٹ پرسنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ میری ریلیٹڈ میری مطلب پوائمز میرے ریلیٹڈ موسٹلی نہیں ہے مطلب کچھ ہے, لیکن موسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے ریلیٹڈ بھی ہے. تو میں نے ادھر ادھر سے کسی کی سٹوری سنی, کبھی کبھی کوئی شاہ فار ایگزامپل میں یہاں پہ بولوں گا, میں ریسنٹلی فون کو ایسے سکرول کرتا ہم دیکھتے ہیں ہم ایڈ آتے ہیں فون پہ, پہلے ہی ایڈ آتے ہیں وہ وال پیپر کے, جب ہم فون آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں وہ وال پیپرز بدل جاتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے ایک پتہ آیا سامنے, ایک ہی پتہ تھا اس ٹریننگ پہ. پھر میں سوچ رہا تھا اس پتے کے بارے, پھر میں نے پوائم بھی ایک لکھی تو اس کا میں مینشن کروں گا, اس کا نام تھا دا لاسٹ لیف سولی کا. وہ پھر میں نے ایک امیجن کیا ایک پیڑ ہے, اس کے اوپر ایک پتا ہے تو وہ لٹک رہا ہے, پھر اپنے آپ سے وہ باتیں کرتا ہے وہ پتا, اب مجھے گرنا ہے, اب مجھے پتا نہیں ایک ہوا آ جائے گی, پھر وہ مجھے اکراس دا ریورز دے گا, تو اس کے بعد شاید کسی کے پیروں کے نیچے بھی آؤں گا. اس چیز کو اینالائز کرتا ہوں. اس کے بعد میں اس طرح مطلب پوائمز موسٹلی اس طرح کی ہیں تو اس طرح اینالائز کرتا ہوں. اور جو جس پوائم کا میں نے ابھی بولا پتے کا, تو وہ میں نے لاسٹ میں پوئٹری کمپٹیشنس ہوتے ہیں آن لائن, تو میں نے اس میں اپلائی کیا تھا اس میں, تو اس میں پھر میری پوزیشن بھی آئی تھی. اس میں 95,000 پارٹیسپینٹس تھے, اس میں سبمیشنز آئی تھی پوائمز کی. اس میں 21 کو سلیکٹ کیا گیا. اس میں میری پوزیشن تھی 1100 یا سم تھنگ 1400 یا 1100, وہاں پہ بھی میری وہ پوائم آئی تھی. تو اس میں مجھے وہ سرٹیفکیٹس اور وہ سب چیزیں ملی ہیں. آپ پوئٹری کے بغیر پروز میں بھی لکھتے ہیں؟ ہاں, ایک ناول میری چل رہی ہے مطلب ساتھ ساتھ میں ایک ناول بھی لکھ رہا ہوں, تو وہ ابھی آپ سمجھ آن دا وے ہاف مڈ میں. اور پوئٹری کلیکشن زیادہ تر پوئٹری پہ ہی فوکس کرتا ہوں, لیکن ناول ساتھ ساتھ ایک ناول چل رہی ہے میری, تو اس کو میں مطلب انشاءاللہ ان 1 or 2 months I will be publishing that as well. اپنے فیوچر پلانس بتائیں کہ آنے والے وقت میں اور کون سے ایشوز پہ آپ لکھنا پسند کریں گے؟ پہلے میں جو موسٹلی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلے ساتھ اگر میں پوئٹری کرتا بھی ہوں لکھتا بھی ہوں, لیکن اکیڈمک ڈسکورس جو ہے جو پڑھائی کا ہے وہ پہلے کنٹینیو کروں, اس کو اچھے سے اپنے آپ کو اچھے سے سیٹل کروں. اس کے ساتھ ساتھ پوئٹری کو ایک آپ سمجھ لیں اگر میں ڈیلی 1 hour دوں گا ہارڈلی, میں اس کو ابھی جس کو بولتے ہیں اوڑھنا بچھونا ابھی نہیں بنا سکتا ہوں. تو ساتھ میں لکھ لیتا ہوں. تو اوور ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب پہلے مجھے فوکس کرنا چاہیے اکیڈمکس پہ, اس کے بعد جب انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گے اس کے بعد پوئٹری کا اس کا رائٹنگ کو اور مزید سیریسلی لوں گا. ڈاکٹر صاحب رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور جاتے جاتے کوئی خاص میسج خاص کر جو ینگ بڈنگ رائٹرس یا آتھرس ہیں, خاص کر جو شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی خاص اسپیشل میسج دینا چاہتے ہوں اس وقت؟ جی, میں یہی بولوں گا کہ آپ کو لکھنے سے زیادہ پڑھنا چاہیے. یہ میں جان جو ایریا ہے تو اس نے بولا تھا there are so many out there who must read but they write. یعنی یہ کوٹ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھنا پہلے چاہیے, اس کے بعد ریڈنگ, کیونکہ جب تک آپ کی ریزننگ اور یہ سب چیزیں ایبلٹی یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی, مطلب آپ کا ریزننگ کا جو پورشن ہے مائنڈ کا, جب تک آپ کا مائنڈ پروسیس کرنے میں آپ کا اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک آپ پوئٹری میں ویک رہو گے. میرا یہ ماننا ہے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اچھے آتھرز کو پڑھنا چاہیے. تو وہ چیز میں سجیسٹ کروں گا. جاتے میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہوں گا اس ڈیبیو جو آپ نے پوئٹری کلیکشن ابھی حال ہی میں پبلش کروائی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو.